अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाला वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। जहाँ मुसलमान सर झुकाए इश्क में शराबूर हुए जाते हैं और जहाँ का अदब यह कि इजहार इश्क भी धीमी आवाज़ में किया जाए, वहाँ सियासी नारेबाजी की गई है। ये भी नहीं सोचा कि वो किस मकाम पे खड़े हैं। दर नबी ये वो मकाम है और दीन हमें ये सिखाता है कि एक मुसलमान के हाथ से ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अलबत्ता इस वाक़े के बाद हमने देखा कि PTI के सपोर्टर्स और रहनुमाओं ने जो ट्वीट्स किए उससे ये तासुर उभरा है कि उन्होंने इस इक़दाम की तायद की है, जबकि नून लीग का कहना है कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ है और PTI कहती है कि ये अवामी रद्द-ए-अमल है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर मुआशरे में ये लकीर क्यों वाज़ेह होती जा रही है? या सब मस्जिद नबवी का वाक़या ये किस माइंड सेट का शाखसाना है? इन सियासी रवैयों का अंजाम क्या होगा? देखिए, हमारे वज़ीर आज़म हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हों घर में, वो एक चीज़ है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो वो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और ये मैं मस्जिद नबवी पे तो बाद में आता हूँ। तो जहाँ भी ऐसे नारे लगें, देखिए ना वो नारे कैसे थे, चोर चोर, ऐसे सुन के दिल आज़ारी होती है कि पाकिस्तान का हाकिम है, प्राइम मिनिस्टर है और उन पे इस किस्म की जो है वो नारेबाजी हो रही है। जहाँ तक मस्जिद नबवी का ताल्लुक है, उससे आला मकाम कोई दुनिया में हो सकता है? सरकारे दो जहान, आकाए दो जहान, वो उनका है। लेकिन एक बात जहन में रहे, वो सिर्फ कोई मजहबी फिगर नहीं थे, रसूल अल्लाह थे, आखिरी पैगंबर थे, लेकिन नजद और हिजाज के हुक्मरान भी थे, इस्लामिक एम्पायर के पहले सरबराह थे। जो उन्होंने वज़े किए हुक्मरानी के असूल, वही असूल हम कहते हैं कि इस्लामी माशरे में, इस्लामी रियासत में वो होने चाहिए। और उन्हीं के वज़ा करदा असूल थे जिसकी वजह से अरूज हुआ इस्लामिक एम्पायर का। और उसमें से अगर कोई असूल है तो सबसे बड़ा असूल ये है कि हाकिम वक्त, अमीरुल मोमिनीन, सरबराह रियासत, वो तमाम शकूक व शुबहात से बालातर हो। उस पे कोई उंगली दयानत के लिहाज से ना उठे। वो जैसे सीजर के बारे में कहते हैं, शेक्सपियर में लाइन भी है कि सीजर की बीवी जो है शक से ऊपर होनी चाहिए। तो इस्लामी जो है वहाँ पे सिर्फ मस्जिद नबवी का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे जाके खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर दिए और फूंके दाएं और बाएं की। वहाँ तो मकाम का एहसास होना चाहिए कि हमारे कदम कहाँ पे जा रहे हैं, बिल्कुल, हम किस जगह जा रहे हैं, हम पे कोई असर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कोई नहीं है कि जी इस्लामी वो जो मुकद्दस मकामात हैं, लूट मार की कोई दास्तान कहीं हो तो वो आप छोड़ के जाएं, वहाँ पे आप फूके मारें और वहीं से शुरू आप लूट मार कर दें जहाँ पे आप छोड़ के गए थे। ये वहाँ पे नहीं है। ये कोई सिर्फ वो खानकाह नहीं है कि हाथ लगा के आप आ जाएं यहाँ पे। बुलंद आवाज़ में सियासी नारेबाजी करना क्या इससे तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? ये मैं दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करें जो मैं आप कह रहा हूँ। अब ये एक दफ़ा पहले भी वाक़या हो चुका है, हरम में हुआ था, जब पैनामा पेपर्स का केस था, वहाँ भी आवाज़ें लगी थी। अब ये हमें मकाम सोच है कि देखिए, हम पाकिस्तानी जो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब हमारे सरबराह पे ऐसे इल्ज़ामात, ऐसी आवाज़ें कसी जाएं, तो ये जो है एतमाल इसका होना ही नहीं चाहिए। कल हमारे वज़ीर आज़म गए थे, तुर्की के सदर भी गए थे। तुर्की के सदर का आप इस्तकबाल तो आप मुलाहिज़ा हो ना कि वो कैसा था। स्टेट विजिट थी, ठीक है, लेकिन जिस अंदाज से शाह सलमान, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उनका इस्तकबाल कर रहे थे और जो हमारे साथ पेश आया, मतलब
بہت ہی شرم آتی ہے بطور پاکستانی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی تو احتمال ہونا چاہیے کہ بھائی بات سنیں, یا تو ہے نا آپ کہیں یہ سازش ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب جہاں پہ اب میں یہ بڑے دبے الفاظ سے آپ سے چونک نہ جائیے گا, جہاں پہ الزامات کی لمبی فہرست ہو, منی لانڈرنگ جیسی چیز ہو, بھائی اسلامی ریاست کہاں اور حاکم اسلامی ریاست کہاں اور منی لانڈرنگ کے الزامات کہاں, اور صرف ایک پہ نہیں, ایک بڑے پہ لگ رہے ہیں, فرزندان پہ لگ رہے ہیں, دامادوں پہ لگ رہے ہیں, بھتیجوں پہ لگ رہے ہیں. ملک کا ماحول جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے, ملک کا ماحول جو بن چکا ہے, جو تفریق آ چکی ہے, دلوں میں بغاوت اٹھ رہی ہے, لبوں پہ الفاظ آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا ہتھیار جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں پہلے تو کوئی نہ تھا, یہ اس طرح تو سب کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے وہاں ہوتی نہیں ہے اور خبر اس کی پہلے پہنچ جاتی ہے. تو صرف یہ کہنا کہ وہ بھائی ہے مقدس جگہ, پر مقدس جگہ کا احساس ہو, اس سے بڑا مقام پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن وہاں پہ صرف وہ پھوکے مارنے کی وہ جگہ نہیں ہے, اس سے کچھ سبق لینے کی. وہاں کوئی آدمی جائے, اندر قدم رکھے جو خوش قسمت ہیں, تو باہر آئیں کوئی اثر ہو, آدمی انسان میں تبدیلی ہو جائے, پھر تو بات ٹھیک ہے, یا کچھ اثر آدمی لے. پر اسے آپ صرف رسم ایک بنا کے وہ لگا دیں گے جیسے بیشتر. اب ہم گناہگار تو ویسے ڈرتے ہیں کہ ہماری تو اتنی وہ صفائی ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے سوچ سکیں کہ وہاں پہ وہ جو کریں. تو یہ ساری چیزیں رکھ کے, اور پھر میں کہہ رہا ہوں جو ملک کا ماحول بن چکا ہے, پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے, یہاں پہ پتہ نہیں سیاست میں کیا کیا چیزیں نہیں ہم نے کر دیں. گورنر پنجاب وہ جو ہے حلف والا مسئلہ نہیں ہو رہا. کراچی میں جو مسئلہ ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی کے اس واقعے کے بعد وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جو وہ بلوچستان BLA مبینہ طور پہ جو کر رہے ہیں, دل ہل جاتا ہے. وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, ملک افراتفری کا شکار ہے. جب افراتفری اتنی آپ نے پیدا کر دی ہے تو خدا را ایڈونچرزم سے باز آئیں, نئے نئے منصوبوں سے باز آئیں. ٹھیک ہے, ہمارا سوال یہی ہے سلمان صاحب کہ عوام میں بڑھتی عدم برداشت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کیسا سیاسی کلچر پروان چڑھ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اس حوالے سے اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر سکتا کہ اس مقام پہ لوگ اپنے دنیا اور دنیاوی معاملات کو پیچھے رکھ کے وہاں پہ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کئی دفعہ اس بات کی سعادت دی ہے, اور اس مقام سے ایک جذباتی وابستگی ہے. اب وہاں پر کس نے کیا, کیوں کر کیا؟ دیکھیں قرآنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ رکھو. بے شک یہ ایک پلینڈ واقعہ ہے, اور بدقسمتی یہ ہے. دیکھیں میں ابھی کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ خود تحریک انصاف کے علی محمد خان صاحب اور بہت سارے لوگ, پاکستان کی ساری سیاسی اور مذہبی قیادت نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. اس سے پاکستان کا امیج کوئی اچھا نہیں ہوا. پاکستانیوں کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک جذباتی وابستگی ہے. اگر کسی ایک شخص نے مذمت نہیں کی تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ہمارے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. اور آج انہوں نے ملتان میں کنونشن سے خطاب کیا, اور میں نے خاص طور پہ دیکھا, دیکھیں میں ان کے عشق رسول کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا. سلمان صاحب یہاں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس تمام تر معاملے میں جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں, اس میں سیاسی قیادت کا کس حد تک کردار ہے؟ کیونکہ 2019 میں ہم نے دیکھا جب خان صاحب حرم گئے تھے اس وقت بھی ایسی کوئی نعرے بازی ہوئی تھی, اور مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا. بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ نفرتوں کو ختم کرتی ہے, وہ اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتی ہے, وہ ملکی مسائل کے سیاسی حل کی. اور جمہوریت کیا ہے یا سیاست کیا ہے؟ یہ ڈائلاگ کے عمل کا نام ہے. اس میں لوگ بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں, اس میں سے راستے بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کی نئی نسل کو زہر کے ٹیکے لگائیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر محبت کے دریا بہیں گے. پاکستان کی لیڈرشپ اس چیز کی ذمہ دار ہے, اور یہ جو عدم برداشت اور یہ جو گالی گلوچ اور یہ جو شور شرابہ
یہ پاکستان کے اندر پروان چڑھ رہا ہے. میں بڑا ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال انارکی کی طرف جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا پہ کہ شیخ رشید صاحب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چلے پہنچے وہاں پر, دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہاں پر ان کے بھتیجے جو ایم این ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں ویڈیو, وہ اس پہ فخر کا اظہار کر رہے ہیں, وہ فخر کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا. اور وہاں پر ایک رد عمل سامنے آیا, خدارا اس سرزمین کو بخش دیں. یہ پاکستان کی سرزمین بھی یہ لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی. آج یوم قیام پاکستان ہے, اور یہ یوم قیام پاکستان, یہ پاکستان اس مقصد کے لیے نہیں لیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر تماشے لگائیں, یہاں پر تجربات کریں, یہاں پر گالی گلوچ کریں. یہ آخر کہاں سے آیا؟ دیکھیں میں کسی ایک شخص کو مرد الزام نہیں ٹھہراتا, لیکن پاکستان کی نئی نسل پہ, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ کشش نئی نسل پہ ایک خاص لیڈرشپ کی ہے, لیکن پاکستان کے اندر یہ جو نفرت, قدورتیں, عداوتیں, گالی گلوچ, الزام تراشی, کوئی ایک دن ایسا نہیں گیا تھا. اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی دیانت, شرافت, تو بات یہ کہ وہاں پر جن کو چور اور ڈاکو قرار دیا جا رہا تھا, میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں بڑے دکھے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ریاست مدینہ کی مثال دے رہے تھے. ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہوئے آپ کو توشہ خانہ بھول گیا کہ بات یہ کہ کیا یہ ہم بحیثیت پاکستانی میرے لیے شرمناک نہیں ہے کہ ایک ملک کا ولی عہد آپ کو گھڑی دیتا ہے اور آپ وہ گھڑی بیچ دیتے ہیں. جہاں پر عام سوٹ کوئی کسی کو دیتا ہے نا, تو وہ دوسرے کو نہیں اس لیے دیتا کہ یہ دینے والے کی انسلٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال دیانت اور امانت کے یہ معیارات نہیں ہیں, معیارات قائم کرنے چاہیے. اور جو صورتحال پاکستان کے اندر بنائی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس کے اندر آپ نفرتیں پیدا کر کے پاکستان کو, ان سارے اشرافیات کے معاملات پاکستان سے باہر ہیں, ان کی اولادیں بھی باہر ہیں, یہ کہاں پر رہ رہے ہیں, کیسے ان کے ایسٹ ہے, انہوں نے یہاں سے چلے جانا ہے. اور بات ہے کہ ہم نے یہاں پر بھگتنا ہے. ڈیموکریسی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر استحکام ہو, انتشار اور خلفشار کا خاتمہ ہو, پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جایا جائے. یہ کیا پاکستان کے اہل سیاست پاکستان کو استحکام کی منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا انتشار کی طرف؟ اور یہ جو 20 لاکھ 30 لاکھ بات یہ کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں, اسی کے نتیجے میں آپ کو اقتدار سے باہر کیا گیا ہے. آپ تو پاکستان کے اندر اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے تھے, اور وہ ادارے جن کے آپ گن گا رہے تھے, جب اداروں نے ریاستی ذمہ داری پوری کی ہے تو اب آپ انہیں باری باری ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. خدارہ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں, اور پاکستان کے اہل سیاست نے اگر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیا تو پھر قوم کے اندر ایک تحریک پروان چڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر قوم کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے. یہ پاکستان جو بنا تھا نا, یہ وہاں اسلامیہ نے ہند کی اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. اس کے لیے لوگوں نے لاکھوں قربانیاں دی تھی. یہ پاکستان ان کے باپ کی ملکیت نہیں ہے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے, جنہوں نے یہاں پر رہنا ہے, جنہوں نے یہاں دفن ہونا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم, مجھے اہل سیاست سے کوئی امید اور توقع نہیں ہے, قوم اپنے اندر جان پیدا کرے, اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کی بیچ کنی ہونی چاہیے. لیکن کیا ریاستی اداروں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو تحریک عدم اعتماد سے ہٹ کر کوئی چیز تھی؟ وہی ریاستی ادارے جن کے فیصلوں کے نتیجے میں یہ خود برسر اقتدار آئے تھے کہ جب یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, یہ سب کو ٹھیک ہے کہ میٹھا میٹھا حق اور پھیکا پھیکا تو کی ہے یہاں صاحب, یہ رجحان ختم ہونا چاہیے. اور قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے, آپ کو بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے بھی دیکھ رہی ہے. میں تو تھوڑا تذبذب کا شکار ہو گیا جب آپ نے کہا. ختم ہوگا تو پاکستان میں استحکام قوم کی تعریف پر پورا اترے, ہم اخلاقی پستی کی جانب کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے, جس واقعے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ اس گرتے ہوئے اخلاقی معیار کی عکاسی کرتا ہے جو ہماری سیاست کی ایک خصوصیت بن گیا ہے. آپ جہاں ہی نہیں اور بہت سی جگہ پہ آپ کو جو گفتگو کا معیار ہے, جو گفتگو کا ایڈیم ہے, وہ غیر اخلاقی اور غیر پارلیمانی اور غیر انسانی ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کی بنیادی ذمہ داری ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ آتی ہے, اس لیے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی زبان کافی لوز ہوتی ہے جب وہ گفتگو کرتے ہیں, اور وہ انکریج کرتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر اس قسم کی فضول قسم کے سٹائل میں گفتگو کرنے کی, کیونکہ ہماری پارٹیوں میں تو ان ممبران کو بڑی احترام ملتا ہے جو ٹیلی ویژن پہ آ کے پبلکلی اپنے سیاسی مخالفین کی پگڑیاں اچھالیں, ان کے لیے منفی زبان استعمال کریں, غیر اخلاقی فکریں استعمال کریں. تو آخر جب آپ اس قسم کے منفی رجحانات کو پروموٹ کریں گے تو یہ
جو کینسر ہے یہ پھیلتا ہوا آپ کی پوری باڈی کو نہیں بلکہ باڈی سے آگے نکل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ میں جو بھی اخلاقی قدریں ہیں ہماری سیاست کی جیسی بھی ہیں ہم سب کو پتہ ہے, اور جو بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ دیکھیے یہ انہوں نے کیا کہہ دیا, وہ خود دوسرے پروگرام میں بیٹھے اسی لیڈر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ کی شناخت آپ کا ملک ہونا چاہیے, سیاسی جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. باہر جب آپ ہیں آپ نہ پی ٹی آئی کے ہیں, نہ پی ایم ایل این کے ہیں, نہ پی ایم ایل کیو کے ہیں, نہ پیپل پارٹی کے ہیں, آپ کی شناخت پاکستان ہے. لہذا ایز اے پاکستانی بیہیو کیجئے, نہ کہ آپ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این یا پی 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 کے ایسے سے بیہیو کیجئے. بدقسمتی سے جو پولرائزیشن ملک کے اندر ہے وہی پولرائزیشن ہمیں باہر اوورسیز پاکستانیز میں بھی پھیلتی ہوئی نظر جو ہے آتی ہے. اس قسم کے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, 2 دفعہ کم از کم مجھے یاد ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوئے, اور اس کو کوئی زیادہ ریزنٹمنٹ کا پاکستان میں ایکسپریس نہیں کی گئی, لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی جوش و خروش سے غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے محترم مقامات پہ جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو ایک اخلاقی ماحول کا آپ خیال رکھیں گے, گفتگو آپ اچھی کریں گے, وہاں یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈران جو ان بلند مقامات کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ اس اخلاقی معیار پہ, وہ اس انسانی معیار پہ پورا آنے کی کوشش کریں گے جو ان عظیم شخصیات نے ہم سب کے لیے ایک وقت قائم کیا ہے. اور آج اتنا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم اس ماڈل کو اپنا آئیڈیل ماڈل سمجھتے ہیں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نہ صرف ایک عام شہری سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچے, جب آپ عام آدمی کی قدر کرتے ہیں جب وہ اخلاق میں پستی میں جاتا ہے, اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اخلاق کی بلندیوں پہ ہو, تو ہم اپنے لیڈروں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اخلاق کی بلندیوں پہ ہوں گے, وہ ایمانداری کی بلندیوں پہ ہوں گے, وہ اصول کی صرف تقریر نہیں کریں گے, ان کی اپنی ذاتی زندگی میں, ان کی اپنی فیملی کی زندگی میں وہ اصول, وہ قاعدے وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ ایک ٹوٹل کرائسس ہے پاکستان کا. یہ آپ ایک پارٹی کو, ایک فرد کو, ایک گروہ کو پکڑ کے جیل میں بھی ڈال دیں تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم ایک کولیکٹیولی اس بات کا فیصلہ نہ کریں کہ اس قسم کے رجحانات کی ہم نے حوصلہ شکنی کرنی ہے, چاہے وہ پارٹی میں ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر تقریر ہو رہی ہو, چاہے ٹی وی میں پروگرام آ رہے ہوں, چاہے سوشل میڈیا پہ انٹریز آپ ڈال رہے ہوں. تو جب تک ہم ایک ٹوٹل پالیسی نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم یہ کہیں گے جو بات مجھے پسند نہیں آئے گی میں اسے کنڈیم کر دوں گا, اور جس کو وہ پسند آئے گی وہ کنڈیم نہیں کرے گا. اس معاملے میں ایک بڑی ذمہ داری سیاسی لیڈرشپ کی بنتی ہے. تو خبر ایک سوال جو سلمان صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا کہ خان صاحب نے اب تک اس واقعے کی مذمت کیوں نہیں کیا, اور جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا, شیخ رشید کے بیان کو وہ کوٹ کر رہے ہیں, کس حد تک صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, جب خبر ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ جی اس کو پلان کیا گیا ہے. اگر پلان کیا گیا ہے تو بظاہر ہے ایک حکومت موجود ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, سورسز ہیں, وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں. اور آج رانا صاحب نے کہا بھی ہے کہ ہم کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہاں پہ یہ پلان ہوا, تو اگر ایسی کوئی پلاننگ ہوئی ہے اس کو میرے خیال میں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے, لوگوں کے سامنے حقائق رکھنے چاہیے, اور اس کے اوپر جو بھی آئین اور قانون کے مطابق جو ایکشن بنتا ہے وہ لینا چاہیے. مریم, یہ جو سارے کا سارا جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر 2 تناظر کے اندر بحث ہو سکتی ہے. مسجد نبوی کے اندر یا حرم شریف کے اندر اس طرح کی نعرے بازی, جس طرح آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ماضی کے اندر ہوئی, تعریف کی گئی اور اس کے اوپر کچھ میڈیا چینلز کی طرف سے تعریفی کلمات بھی کیے گئے, وہ آپ نے بڑا اچھا ریفرنس دیا, لیکن انہوں نے بالکل انڈر دا کارپیٹ سلمان غنی صاحب نے اس کو شف کر دیا. نہیں ہونا چاہیے یہ. اس طرح کے مقامات پر آپ جاتے ہیں, جو کم از کم جو پاکستانی جاتے ہیں توبہ استغفار کرنے جاتے ہیں, معافی مانگنے جاتے ہیں, اور خاص طور پر رمضان وہ بھی آخری عشرے میں جب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو آپ مغفرت مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اسی مقصد کے لیے سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں.
اب یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا اور کسی بھی زاویے سے آپ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر ایک جو تقسیم ہے، سیاسی تقسیم، وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں، سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک حکومت تھی، ایک میجورٹی پارٹی کی حکومت تھی، وہ حکومت ختم ہو گئی ہے۔ جو سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے، ان کا ایک دعویٰ ہے، بیانیہ ہے کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے ذریعے گرایا گیا ہے۔ اس حوالے سے وہ اپنے کارکنان، اپنے جو ان کے فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے سامنے اپنا ایک پورے کا پورا ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ مجھے نکالا گیا، دیکھیں میں تو اتنا اچھا کر رہا تھا۔ اور خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ کافی زیادہ انہیں اقدامات اٹھائے، ہم نے دیکھا یہ جو ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کھولے گئے، ان کے جو پراپرٹیز کے مسائل تھے، ون ونڈو آپریشنز کھولے گئے، تو کافی بڑی تعداد کے اندر کم از کم اوورسیز پاکستانی، خاص طور پر یاد ہوگا وہ جب اسٹیٹ بینک آف جو کہ گورنر ہے ان کی طرف سے بیان بھی آیا جی ایکسچینج ریٹ کا کم از کم ایک فائدہ جو فارنرز کو تو بہت زیادہ ہوا ہے، تو ان کے ہاں بھی ایک جو ہمارے اوورسیز پاکستانی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جب سے موجودہ حکومت گری ہے، یاس صاحب نے بھی پچھلے دنوں ذکر کیا تھا اور سارے میڈیا کے اوپر کور ہوا ہے، آپ آسٹریلیا، کینیڈا، آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ کے اندر، یو اے ای اور سعودی عربیہ کے اندر اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے کہ وہاں پہ جو متعلقہ گورنمنٹس نے، ہماری جو ایمبیسیز کو کہا گیا کہ پلیز اس حوالے سے کچھ کریں، پھر کچھ احکامات بھی نکالے گئے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ ہمارے ممالک کے اندر اس طرح کی سیاست کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کے مظاہروں کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ایک رد عمل ہمیں جو پی ٹی آئی کے سمپتھائزرز ہیں، کارکنان ہیں، ان کی طرف سے ہمیں پاکستان کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور باہر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا، اب ظاہر ہے ایک موجودہ جو حکومت ہے، ان کے وزیر اعظم ہے، جب ان کو وہاں پہ دیکھا جو لوگوں نے اس طرح کے وہاں پہ رد عمل دیا، نہیں دینا چاہیے تھا، کم از کم ایسی مقدس جگہ کے اوپر تو بالکل بھی نہیں بنتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو موجودہ جمہوری نظام چل رہے ہیں، ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے ہم نے تو یو کے سے لیا ہے، یورپ کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ان کے جو مخالف پارٹیز ہیں یا کہیں وہ جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، کہیں انڈے ٹماٹر بھی ان کو پڑ جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی نعرے بازی بھی ہو جاتی ہے، تو جمہوریت کے اندر اتنا کوئی یہ کیا ہے؟ میں آپ کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، اچھا عمران خان صاحب ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور اس معاملے پہ پوری قوم کے اندر رد عمل ہے، انہوں نے مذمت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں دونوں ذکر کر رہے ہیں، پارٹیز کا مریم ایک نواز نے بیانیہ کسی ہے، جگہ کا ایسے کا تعریف کی تھی، بڑی حیران کن بات ہے میرے لیے۔ میں نے وہ کوٹ کیا ہے، وہ سلمان صاحب نے نہیں میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، جی خاور، دیکھیں میں جواب دیتا ہوں۔ ایک تو ان کی ان کے جو آفیشیل ان کی پارٹی کی طرف سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو آیا ہے ایٹ دا لیول آف جو ان کے جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب، میرے سب نے یہ کہا ہے کہ اس جگہ کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک جو بات ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا آج بھی وہ مریم صاحبہ کا جو بیانیہ ہے، میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ان اپنے لوگوں کا گراؤ کرنا ہے جو ہمارے نام پہ یا ہمارے شیر کے نشان پہ ووٹ لے کے لوٹے ہو گئے، اور ہمیں ان کا گراؤ کرنا ہے۔ اور یہی بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے ہر تقریر کے اندر بات کرتے ہیں، اور میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ بیان بنتا ہے کہ جی ہماری پارٹی کے ووٹ لے کے، ہمارے نشان کے اوپر ووٹ لے کے آپ لوٹے کیوں بن جاتے ہیں؟ وہاں پہ آپ نے دیکھا اس طرح کے بھی نعرے لگے۔ تو یہ سیاسی تقسیم ہے، اس کا حل بالکل ملک کے اندر ہے۔ جو مریم آپ کا سوال ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس حوالے سے کیا اس کو کوئی احساس ہوگا، میرا شروع دن سے یہ اس کے اوپر ایک کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو رہا ہے۔ اگر یاد ہو آپ کو، خاص طور پر سلمان غنی صاحب کو بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک ہمارے سیاستدان استعمال ہوتے رہیں گے، یہ باغم باغ جو ہے اقتدار کی جارحداریوں کے اندر وہ جو ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ جی کسی نہ کسی طرح ہمیں اقتدار مل جائے، پھر نہ کوئی پرنسپلز جو ہوتے ہیں سیاست کے وہ ووٹ کو عزت دو۔ لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ خان صاحب نے مذمت کیوں نہیں کی، البتہ مقدس مقامات کا تقدس پامال نہ کیا جائے۔ اختلاف رائے آپ کا حق ہے، لیکن اظہار رائے کا طریقہ اور مقام غلط تھا۔ ہمیں آگے بڑھنے اور بات کرنی ہے پنجاب کا آئینی بحران کیا رخ اختیار کرے گا، اسی پر باتوں کی اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। आइन शिकनी पर हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। सदर इमरान खान गवर्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 हुक्मनामे नज़रअंदाज कर दिए हैं गवर्नर पंजाब ने, और हमजा शहबाज ताहाल वज़ीर आला का हल्फ नहीं उठा पाए हैं। तो अयाज साहब, क्या आइनी ओहदों पर बराजमान जिम्मेदारान अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं या सियासी वाबस्तगियाँ उन्हें अजीज़ हैं? भाई हर चीज़ हर वो कर रहा है जो उसके हाथ आती है। अच्छा, आप जो कह रही हैं आर्टिकल 6 के तहत ये रेफरेंसेस तैयार कर सकते हैं, ये बर्दाश्त कर लेंगे, इन्हें हज़म कर लेंगे। खामखा की बातें, आम चीज़ें आपसे हो नहीं रही और आर्टिकल 6 के तहत आप करेंगे। अभी हमें इंकशाफ हुआ है कि रियासती इदारों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, और जब रियासती इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं तो फिर औरों के हाथ जो हथियार आता है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर गवर्नर पंजाब जो है उसे 6 पेजेस का ख़त लिख दिया है कि जी इलेक्शन हुई हमजा की पुलिस की सरपरस्ती में, मुझे राय दी जाए। उससे राय देते हैं प्राइम मिनिस्टर सदर ममलिकत को, तो वो आगे से गवर्नर पंजाब का ख़त जो है उनको भेज देते हैं। एनर्की, अनारकी और किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ से लेके कराची तक, कराची से लेके बलोचिस्तान तक, वहाँ से वज़ीरिस्तान तक हो क्या रहा है मुल्क में। यहाँ पे आपने ये जो है कि ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ली, अब तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, पसीने सारों के छूटे हुए हैं। यहाँ से लेके अब मैं मुक़द्दस मकामात का नाम क्या लूँ, वहाँ तक तो बाज़ जा चुकी है, और आप जो हैं भाप यहाँ से वो निकल रही है, फोम निकल रही है। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। आर्टिकल 6 का रेफरेंस ये तैयार तो करें पहले। अच्छा, खामखा की अफरा तफरी इस मुल्क में फैलाई हुई है, और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, जिसकी आज नवीद हमें ऑथेंटिकेटेड तरीके से मिल गई है, उन्हें हासिल क्या हुआ उनसे ये कोई पूछे। वो आपने किया सारा कुछ, किस मकसद के लिए किया, क्या हासिल हुआ। ये जो है सारा कुछ जो बेचारा वो जो ना बेटे का हो रहा है, हाँ ठीक है ये हुकूमत इनके पास आ गई है, वो हुकूमत 40 साल से है, तो उन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ। ठीक है, तो फिर आवाज़ें कसी जाएंगी। तो ठीक है सलमान साहब, आप क्या कहेंगे, ये पंजाब का आइनी बहरान आखिर कब ख़त्म होगा? देखिए, जहाँ तक वो रेफरेंस की बात की गई आर्टिकल 6 के तहत, ये नज़ीर भी इस मुल्क के अंदर कायम हो चुकी है। आर्टिकल 6 के तहत सज़ा भी हो चुकी है, और बात है कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ ना लगने की बातें हैं तो उसकी वजह भी एक फ़ैसला है। तो बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अहले सियासत, सियासतदान या सियासी हुकूमतें भी ये कोई मादर पिदर आज़ाद नहीं होती, इनके भी कोई हदूद और क़यूद हैं, और जिनकी मशावरत की बात की जाती है किस आइन की किस शेक के तहत गवर्नर या प्रेसिडेंट के तहत मुशावरत हो रही है। तो नहीं, मैं तो 10 आइनी माहिरीन से पूछ चुका हूँ, उन्होंने कहा कि कोई मशावरती अमल नहीं। और बात यह कि जब आप वफाके पाकिस्तान के ताबे रहने की बजाय या रियासती ज़िम्मेदारी के तहत अपना एटीट्यूड अख्तियार नहीं करेंगे और पार्टी लीडरशिप की तरफ देखें, तो मैंने तो लास्ट वीक भी कहा था कि फिर इन आइनी ओहदों पे किसी जियाले को, किसी मतवाले को या किसी यूथियों को बैठने का कोई आकाशल नहीं, इसलिए कि ये रियासत के निगहबान है और इन्हें रियासत का और आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और जहाँ तक पंजाब की बात की जा रही है, ये इलेक्शन अदालत की डायरेक्शन पे हुआ था, इनके रिजल्ट्स को अदालत ने तस्लीम किया है, और अगर आप हलफ ने नहीं उसमें रुकावटें पैदा कर रहे हैं तो आप आइन पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल कुछ देर के अंदर फैसला आएगा, और जो भी फैसला आएगा उसे तस्लीम करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस अदालती फैसले के नतीजे में आपकी सियासत आगे चले, आप इक़्तिदार में आ जाए, वो ठीक है। और अब तो हमारे अजीज़ और मोहतरम जस्टिस हाकिम निसार साहब की मुलाकात पर भी इमरान खान से बहुत सारे सवालिया निशानात खड़े हैं, और कौम सबकी बॉडी लैंग्वेज भी जानती है, उनकी तरजीहात भी जानती है, उनके मफादात से भी आगाह है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, 2 बार लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नज़रअंदाज कर दिया गया, क्या गवर्नर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं? हुक्म तो नहीं था, राय थी, हुक्म तो नहीं आया था, गवर्नर को हुक्म नहीं दिया जाता। देखिए गवर्नर, देखिए प्रॉब्लम ये है कि लीगल लैंग्वेज को छोड़ के सियासी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। हमारे जो सियासतदान आके टेलीविज़न पे गुफ्तगू करते हैं या उनकी बेसिस पे हम लोग गुफ्तगू करते हैं, वो सियासी गुफ्तगू होती है, लीगल गुफ्तगू नहीं होती। लीगल एक ख़ास अंदाज में काम किया जाता है, और इस वक्त जो ये क्राइसिस जो डेवलप हुआ है उसका तो साफ ज़ाहिर है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है।
اچھا۔ اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ شخصیات ہی پہ آتی ہے۔ جہاں تک آرٹیکل 6 کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آرٹیکل 6 ان سچویشن میں اپلائی نہیں ہوتا، وہ تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے گورنمنٹ میں کہ آرٹیکل 6 کو لے کے چل سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 6 اس کانٹیکسٹ میں آیا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا جاتا ہے، سسپینڈ کیا جاتا ہے، اس صورت میں آرٹیکل 6 انووک ہو سکتا ہے یا اس میں آپ نے مدد کی ہو۔ لیکن جہاں کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کا ابہام موجود ہو وہاں آرٹیکل 6 نہیں ہو سکتا، ورنہ تو آپ یوں کریں نا، پاکستان میں جتنی بھی آج تک حکومتیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس طرح لگ سکتا ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو اٹھائیے، پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے ان فنڈامنٹل رائٹ میں سے بیشتر رائٹس لوگوں کو نہیں ہیں حاصل۔ مثلا کانسٹیٹیوشنل کا فنڈامنٹل رائٹس یہ ہے کہ 6 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچے کو تعلیم دی جائے گی جو فری ہوگی۔ جی تو بتائیے نا، آپ کی اسٹیٹ کے پاس ریسورسز ہیں کہ کیا وہ تعلیم دیتی ہے 6 سے 16 سال کے بچوں کو؟ اگر وہ نہیں دیتی تو کانسٹیٹیوشن تو وائلیٹ ہو گیا نا۔ تو کیا اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے آپ؟ آرٹیکل 6 ایک خاص مخصوص سچویشن کے اندر ہے جو اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان جو ہیں وہ ایشوز کو ایک کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے بلکہ اپنی سیاسی ضرورت کے مطابق دیکھتے ہیں اس سارے معاملے پہ، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اور میرے نزدیک اوت ہو جانا چاہیے۔ خاور آپ کی جانب آؤں گی، آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ کیا، ریفرنس کی تیاری ہو رہی ہے اس پر؟ فیصلہ نہیں، تجویز آئی ہے، فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہو نہیں سکے گا۔ تیاری کی جا رہی ہے نا، وزارت قانون و انصاف نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے، اس پر حکمت عملی کیا ہوگی تحریک انصاف کی؟ خاور نہیں، تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہونی ہے، جب ریفرنس فائل ہو جائے گا تو وہ کورٹ میں اپنا ڈیفینڈ کریں گے، دفاع کریں گے اپنے وکلاء کے ذریعے جو ان کو چارج کیا جائے گا۔ اور میرے خیال میں نون لیگ کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ اس کی بڑی اشد ضرورت ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فیوچر کے اندر اگر جب ان کو کچھ اس طرح کے کام کرنے پڑیں تو پھر اس سے تھوڑا سا ان کو خوف آئے۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، وفاق کے اندر آپ کو یاد ہوگا، اچھا شروع دن سے آپ کو یاد ہوگا میرا یہی کہنا تھا کہ وفاق میں یہ ان کے منحرفین ارکان کی بنیاد کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں کر پائیں گے، ان کو اتحادیوں کو توڑنا پڑے گا۔ اتحادی ٹوٹے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی۔ اب لاہور کے اندر ایک بہت بڑی کلیئر ایک وائلیشن ہو چکی ہوئی ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے 26 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ کر وہ 63A کی جو صریحاً وائلیشن کر کے وہ دوسری طرف جا چکے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک آرگومنٹ ہے کہ ان لوگوں کو کسی بھی طریقے سے ان کو برائب کیا گیا، ان کا آرم ٹویسٹ کیے گئے، جو بھی ہے ان کو جو ہے ہمارے خلاف ووٹ ڈلوایا گیا، وہ ان کا یہ بھی آرگومنٹ ہے۔ اس پر خاور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 30 دن تک فیصلہ کریں گے، کتنی دیر تک طول دیا جا سکتا ہے اس معاملے کو؟ اچھا میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پوری کی پوری ایک بریگیڈ آپ نے لاہور پولیس کی وہاں پہ ہاؤس کے اندر داخل کی، دیوار بنائی، وہ ہمارے بیچارے بزرگ جو ہیں چودھری پرویز لائی صاحب کو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ پوری کی پوری جو ایک امیدوار اور ان کے ووٹر جو ہیں وہ ہاؤس سے بھاگ گئے، ان کی غیر موجودگی میں ایک الیکشن ہوا، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کورٹ کے سامنے معاملہ ہے، لاہور ہائی کورٹ بالکل بھی ہم بھی حکم کے انتظار میں ہیں، اب جو حکم آئے گا اس کے اوپر بالکل معاملہ اس وقت کورٹ میں ہے اور سب نظریں اس وقت لاہور ہائی کورٹ پر رکھی ہوئی ہیں کہ کیا فیصلہ، دیر کیوں ہو رہی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔